अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बहुत बड़ा रिलीफ मिलने के बाद और इमरान खान साहब की रिहाई के बाद पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की रियासत अब आगे किस तरफ जाएगी। एक बात तो वाज़ेह हो गई कि इमरान खान साहब को गैर मामूली मदद फराहम की है पाकिस्तान की अदलिया ने, और इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिला है उसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर भी करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार भी करें। अब हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। कल इमरान खान साहब को ब्लैंकेट रिलीफ मिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। 4 मुख्तलिफ बेंचेस बने, जिसमें सिंगल बेंचेस भी थे, डिविजनल बेंचेस भी थे। तमाम जजेस ने 5 से 10 मिनट की जो कार्रवाई थी उसके बाद इमरान खान साहब ने जो भी दरखास्तें उनको पेश की, उन सब पे उन्होंने इमरान खान साहब को अबूरी ज़मानतें दे दी और आखिर में इमरान खान साहब को ब्लैंकेट रिलीफ देते हुए यह हुक्म सादर किया कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हो चुके वो तो हो चुके, अगर कोई मुकदमा उनके इल्म में नहीं है और वो दर्ज होने जा रहा है या हो चुका है तो उसके ऊपर भी उसके अंदर भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और रियासत को यह हुक्म दिया कि इमरान खान साहब को प्रॉपर सिक्योरिटी मुहैया की जाए। तो इमरान खान साहब कल हाई कोर्ट से निकले और कुछ अमन अमान का मसला पैदा हुआ जिसकी वजह से उन्हें वहाँ रुकना पड़ा, जिसके बाद फिर इस्लामाबाद पुलिस भेरे तक उनको अपनी कस्टडी, अपनी प्रोटेक्शन में छोड़ के गई। उसके बाद वो अपनी सिक्योरिटी में लाहौर पहुंचे रात को और वो ज़मान पार्क पहुंच गए। अब वो ज़मान पार्क में मौजूद हैं। कल जब उनको ये रिलीफ मिल रहा था तो इमरान खान साहब ने खुल के आर्मी चीफ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि जो कुछ उनके साथ और तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है उसके ज़िम्मेदार पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब हैं। अब एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि इमरान खान साहब का जो फ़ौज के हवाले से मौक़िफ़ है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई है और अब वो समझते हैं कि क्योंकि अदलिया उनकी पुष्ट पे खड़ी है, उनकी सरपरस्ती कर रही है, उनकी मदद को आ रही है और वो पूरी तरह से अब इमरान खान साहब के साथ खड़ी हो गई है, तो इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट इस पोजीशन में नहीं रही है कि वो कोई बड़ा इकदाम उठा सके उनके खिलाफ या तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और जिसकी वजह से उनका एतमाद बढ़ा है। लेकिन उनको खौफ अभी भी है गिरफ्तारी का। कल वो नहीं निकले जब तक उनको ऑर्डर नहीं मिल गया रिटर्न, वो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आने पे आमादा नहीं हुए। और जिसके बाद फिर ये बहस हुई उनकी पुलिस के साथ। पुलिस कह रही थी हम अपनी प्रोटेक्शन में आपको छोड़ के आएंगे। इमरान खान साहब कह रहे थे कि नहीं, मैं अपनी सिक्योरिटी में अपनी गाड़ियों पे जाऊंगा, मैं आपकी सिक्योरिटी नहीं लूंगा, क्योंकि उनको खौफ और खदशा ये मौजूद है कि किसी भी वक्त उनको दोबारा से गिरफ्तार किया जा सकता है। और वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं गिरफ्तारी से। एक तरफ वो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट और एतमाद साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो गिरफ्तारी से खौफजदा हैं और उनका खौफ जो है वो उनकी बातों से, उनके अमल से, उनके एक्शन से जो है वो वाज़ेह तौर पे महसूस हो रहा है। इस वक्त पंजाब में कोई 2500 से ऊपर तहरीक इंसाफ के कारकुन और रहनुमा गिरफ्तार हैं। इमरान खान साहब ने अपनी रिहाई के बाद से अब तक उनके बारे में कोई बात नहीं की है और वो ये मुतालबा करते अभी तक नजर नहीं आ रहे कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा गिरफ्तार हुए हैं उनको भी छोड़ा जाए, और जिस तरह का रिलीफ उनको मिला है इसी तरह का गैर मामूली जो रिलीफ है वो तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमाओं को भी मुहैया किया जाए और तहरीक इंसाफ को पूरी तरह से बेल आउट किया जाए और जिस क्राइसिस में या जिस बहरान में वो फंस गई है उससे उसको निकाला जाए। लेकिन अगले चंद दिनों में ये सूरत वाज़ेह हो जाएगी कि वो उनके अपने रहनुमाओं और वर्करों के हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, या वो इसी बात पे मुतमईन हो जाते हैं कि कम अज़ कम उनको जो है वो रिहाई मिल गई, उनकी जो गिरफ्तारी थी उससे उसको गैर कानूनी करार देके उनको एक बड़ा रिलीफ मिल गया और अब अगले हफ्ते उनको लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा और फिर वो अदालतों में पेश होते रहेंगे।
لیکن ابھی ان کی فوری جو گرفتاری کا خطرہ تھا وہ ٹل گیا اور اب وہ زمان پاک میں اپنے گھر پہنچ گئے اور اب وہ وہاں سے نہیں نکلیں گے۔ دوسری طرف جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عدلیہ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے۔ عدلیہ نے اسٹیبلشمنٹ کو واضح پیغام دیا ہے کل اور پرسوں کہ جو آپ نے کرنا ہے کر لیں، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ سب کچھ آئین اور قانون کے بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ کا اور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں، قابل احترام ججز، عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطیہ بندیال صاحب ہوں، باقی ان کا جو تعصب ہے، ان کا جو باعث ہے وہ بہت واضح ہو گیا ہے۔ اس قسم کا جب تحریک انصاف کی حکومت تھی، ہائیبرڈ رجیم تھی، اسٹیبلشمنٹ عدلیہ اور عمران خان کا گٹھ جوڑ تھا، تو جو رگڑا لگایا مسلم لیگ نون کے قائدین کو اور پیپلز پارٹی کے قائدین کو، اس وقت کسی کا ضمیر نہیں جاگا، اس وقت کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ پاکستان میں آئین بھی ہے، قانون بھی ہے، اور اس کی سریحت خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز بنائے جا رہے ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے، کسی کا ضمیر نہیں جاگا، کسی کو قانون اور آئین پہ اوپر عمل درآمد کا خیال نہیں آیا، اور وہ کئی مہینے کئی سال جو ہیں وہ جیلوں میں سڑتے رہے۔ لیکن اب جو ہے وہ معیار دوسرا ہے، دوہرا معیار جو ہے وہ اختیار کیا گیا، اور میسج بڑا واضح ہے۔ اب تو فیصلہ کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے کس طرح سے اس صورتحال سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ اب پی ڈی ایم جو ہے وہ بھی ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، لیکن پی ڈی ایم حکومت کو جس وقت کھڑا ہونا چاہیے تھا سپریم کورٹ کے سامنے، اس وقت وہ کھڑے نہیں ہوئے۔ اس وقت انہوں نے بہت زیادہ عزت مآب چیف جسٹس جناب عمر عطیہ بندیال صاحب کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، ان کی کچھ فرمائشیں پوری کر کے کچھ ججز کو بھی بولے، جونیئر ججز کو وہ سپریم کورٹ میں لے کے آئے، اور اس وقت وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا چیف جسٹس صاحب کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں اور سموتھلی چیزیں آگے بڑھیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ چیف جسٹس صاحب نے اپنی خواہش پوری کروا لی، لیکن جو وعدے وعید کیے گئے تھے مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں، وہ پرائیویٹلی بات کرتے ہیں نجی محفلوں میں اس کے بارے میں، وہ پورے نہیں ہوئے۔ نہ نواز شریف کو ریلیف ملا اور نہ حکومت کو کوئی بڑا ریلیف ملا۔ پی ڈی ایم نے اعلان کیا ہے کہ ہم سوموار کو سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیں گے اور عدلیہ کے رویے کے خلاف احتجاج کریں گے۔ تو دراصل یہ کام ان کو کرنا چاہیے تھا جب 63A کا فیصلہ آیا تھا، جب سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا تھا۔ اس وقت تو محض 2-4 بڑکیں اور بیان بازی کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت خاموش ہو گئی، اتحادی حکومت خاموش ہو گئی، اور اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور کیونکہ اس وقت جنرل باجوہ تھے آرمی چیف، اور ان کے ذریعے سے جو ہے عمر عطیہ بندیال صاحب نے اپنی جو فرمائشیں تھیں وہ حکومت سے پوری کروا لی، جو ججز کو وہ لانا چاہتے تھے ان کو لے آئے، اور جب ان کے گروپ کی اکثریت ہو گئی تو پھر اس کے بعد وہ اینٹ کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ہر چیز کو ملیا میٹ کریں گے اور حکومت کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگائیں گے، اور انہوں نے حکومت کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے۔ اب جب پی ڈی ایم کو ریلائز ہوا ہے، حکومت کو ریلائز ہوا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سیاسی طور پر، کس طرح وہ کارنر ہو رہے ہیں، تو اب وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے۔ انہوں نے کافی دیر کر دی ہے، کئی ماہ کی تاخیر سے یہ عمل شروع کیا ہے، جو کہ انہیں پہلے شروع کرنا چاہیے تھا۔ اگر کھڑے ہونا تھا تو بہت پہلے کھڑے ہوتے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم چیف جسٹس صاحب اور جن ججز پہ اعتراض ہے ان کے بینچ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، جیسا کہ پنجاب حکومت میں کہ جو کیس تھا، جب یہ پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر بنایا گیا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں، تو اس بینچ کا بائیک آؤٹ کیا تھا حکومت نے، پی ڈی ایم نے۔ تو یہ کام ان کو کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ یہ جا کے منتیں سماجتے کرتے رہے، پیش ہوتے رہے، اور اب جو ہے ان کو ساری کارروائی کو لیجیٹمائز کرتے رہے اس کا حصہ بن کے، اور اب ان کو اچانک خیال آ گیا۔ اصل میں اس وقت لڑائی میں حکومت کا جو کردار ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اگر کوئی لوگ لڑ رہے ہوں محلے میں، گلی محلے میں، اور کوئی کمزور چھڑانے والا کوشش کرے ان کو چھڑانے کی، تو جو اس کا حشر ہوتا ہے وہ اس وقت حکومت کا ہو رہا ہے۔ لڑائی ہے، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ، ایک طرف عدلیہ۔ عدلیہ عمران خان کو بیل آؤٹ کر رہی ہے، عدلیہ عمران خان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ عدلیہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب بالکل پاک صاف سچے قسم کے سیاستدان ہیں، ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور سارے مل کے اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم جو ہے وہ ان کے حکومت جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے،
اور ان کو بچانا جو ہے وہ عدلیہ کی بنیادی ذمہ داری ہے اور وہ عدلیہ ان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. دوسری طرف جو آرمی چیف ہیں اور ان کے ارد گرد جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو فوج کی اعلیٰ قیادت ہے, وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب نے تمام ریڈ لائنز کراس کر لی ہیں اور عمران خان صاحب کو کی جو یہ سیاست ہے اور یہ جو ان کا طرز سیاست ہے اس کو روکنا ضروری ہے. اور جو کچھ ہوا ہے اور جس طرح سے حملے ہوئے اور جو کچھ کیا ہے تحریک انصاف نے, اس کے بعد اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عدلیہ کی مدد سے اگلا الیکشن جیت کے دوبارہ اقتدار حاصل کر لیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے. پرابلم ہے, کمزوری کا اظہار بھی ہوا ہے, پرابلمز بھی ہوں گے, اندرونی بھی ہوں گے, باہر کے بھی ہیں, بیرونی بھی ہیں, لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلے. عمران خان صاحب کوئی سونامی نہیں لے کے آئے لوگوں کا سڑکوں کے اوپر کہ جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پہ چلی جائے. وقتی طور پہ دھچکا لگ سکتا ہے, وقتی طور پہ بیک فٹ پہ جا سکتی ہے, لیکن جو طاقت ہے وہ انٹیکٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی. پاکستان میں آج بھی سب سے زیادہ جو طاقتور ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. تمام تر پرابلمز, تمام تر تقسیم, تمام تر اختلافات, تمام تر جو گٹھ جوڑ ہوتا تھا اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا, اس کے اندر تفریق اور دراڑ پڑنے کے باوجود, اس گٹھ جوڑ کے ختم ہونے کے باوجود آج بھی عدلیہ جو ہے وہ منہون منت ہے اسٹیبلشمنٹ کی, اگر انہوں نے اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کرانا ہے. اور اگر عدلیہ فیصلے دیتی رہے گی اور اسٹیبلشمنٹ اگر عمل درآمد کروانے کا ارادہ نہیں رکھتی تو عدلیہ جو مرضی حکم جاری کرتی رہے, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. اور ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ سپریم کورٹ کو کہ بینچز جو ہیں, جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں, جب وہ فیصلے دیں گے تو وہ فیصلے دینے کے بعد خود شرمندہ ہوں گے جب اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. انتظامیہ اس کو جو ہے وہ اوبے نہیں کرے گی, اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا فیصلوں کے اوپر. اب حالات اس طرف جا رہے ہیں. اور یہ جو سوموار کا احتجاج ہے, سوموار کو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے, سوموار یا منگل کو, کہ توہین عدالت کا جو نوٹس ہے پنجاب اسمبلی کے 14 مئی کے انتخابات کے حوالے سے, ہو سکتا ہے اس بات کا امکان ہے کہ سپریم کورٹ وہ توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دے حکومت کو اور پرائم منسٹر کو. اس کے بعد یہ تلخی اور بڑھے گی, اس کے بعد یہ صورتحال اور بڑھے گی. اور اگر جو لوگ گرفتار ہیں فوجی تنصیبات کے اوپر, حملوں کے اوپر, اگر ان کو ریلیف ملتا ہے, ان کو عدلیہ چھوڑنا شروع کر دیتی ہے, تو پھر یہ لڑائی اور تیز ہو جائے گی اور بڑھ جائے گی. اور پھر صورتحال جو ہے وہ مزید خراب ہو سکتی ہے پاکستان کی. معاشی صورتحال پہلے ٹھیک نہیں ہے, عدم استحکام سیاسی پہلے موجود ہے, آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کو پکڑائی نہیں دے رہا, وہ ایگریمنٹ اور پیسے دینے کے لیے پاکستان کو تیار نہیں ہے. اور یہ ساری جو سچویشن ہے یہ اور زیادہ خراب ہو سکتی ہے معاشی طور پہ, سیاسی طور پہ, اگر یہ صورتحال رہی. لیکن اب ایک بات تو طے ہو گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی. اسٹیبلشمنٹ بعض اوقات فوری ریئیکٹ نہیں کرتی, وہ تھوڑا انتظار کرتی ہے, لیکن جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ اسٹرائک بیک کرتی ہے, اور بہت فورسفلی اسٹرائک بیک کرتی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ ہے ہمارے سامنے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب عدلیہ کی مدد سے اگر اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ شاید زیادہ دیر کامیاب نہ ہو سکے. اس سے کیوس تو بڑھے گا, اس سے ملک میں انارکی تو بڑھے گی, انتشار تو بڑھے گا, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب عدلیہ کی مدد سے شکست دے دیں. اور جب اب پی ڈی ایم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے سپورٹرز کو سڑکوں پہ لائے گی, ان کو موبلائز کرے گی, تو یہ مقابلہ اب سڑکوں کے اوپر بھی ہوگا, یہ مقابلہ اب اداروں کے درمیان بھی ہوگا, اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے جو عوام کے مسائل ہیں وہ پس پش چلے جائیں گے. ان کے اوپر جو مصیبت ٹوٹی ہوئی ہے, جو انفلیشن ہے, جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے, بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے, غربت میں اضافہ ہو رہا ہے, یہ مسائل کے اوپر پاکستان کے حکمران طبقے کو, پاکستان کے اداروں کو اس سے کوئی دلچسپی نہ سپریم کورٹ کو دلچسپی ہے نہ کسی اور کو دلچسپی ہے. سپریم کورٹ جو پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے آئین اور قانون پہ عمل درآمد کے اور عمران خان کی گرفتاری کے اوپر جو ایکشن انہوں نے لیا ہے, اگر وہ پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کے حوالے سے بھی اسی مستعدی کا مظاہرہ کریں, اسی تیزی کا مظاہرہ کریں اور اس کے اوپر ایکشن لیں, تو پاکستان کے عوام کے بہت سارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں, ان کو ریلیف مل سکتا ہے. لیکن یہ وہ نہیں کریں گے. نہ حکومت کو خیال آ رہا ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے, اور نہ جو باقی سپریم کورٹ اور باقی لوگ ہیں ان کو خیال آ رہا ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے اور عوام کی جو تکلیف ہے ان کو کم کیا جائے. وہ اس وقت اپنی لڑائی میں مشغول ہیں. اب یہ لڑائی بہت بڑھ گئی ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آخری ہنسی شاید اسٹیبلشمنٹ ہی ہنسے گی. اور عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں, عدلیہ جو کچھ ان کی مدد کر رہی ہے, جس طریقے سے جو کچھ ہو رہا ہے, ایٹ دی اینڈ
اس ساری صورتحال کے اصل لوزر عمران خان صاحب ہوں گے۔ عمران خان صاحب اپنی تمام تر پاپولیرٹی، اپنے تمام تر جو کچھ کر رہے ہیں عدلیہ کی مدد کے باوجود اقتدار سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے اثرات الیکشن میں بھی آئیں گے، الیکشن کیمپین کے دوران بھی آئیں گے، الیکشن سے پہلے بھی آئیں گے، لیکن الیکشن کے نتائج میں اس کی واضح طور پہ آپ کو جھلک نظر آئے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔